अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैरियत वाफ़ियत होंगे। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ मलिक सफ़दर हैत साहब की कहानी मंसूबा साज़। बहुत पुरानी है कहानी, तो मलिक सफ़दर हैत साहब की है, लेकिन तहरीर की है क़य्यूम शाह साहब ने, जो पहले मलिक साहब की कहानियाँ लिखा करते थे। फिर आप लोगों से एक आजिज़ाना गुज़ारिश, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब करिए जिन लोगों ने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करिए। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर कहानी शुरू करते हैं। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ खुशी से कोई नहीं जाता। उनमें अस्पताल, थाना, कचहरी और कब्रिस्तान वगैरह शामिल हैं। और अजीब बात यह है कि इन चारों जगहों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मसलन फ़र्ज़ करें कि कहीं बलवा हो गया, बलवे में मुलविस अफराद में से कुछ कब्रिस्तान जाएंगे, कुछ अस्पताल जाएंगे और कुछ को थाना लाया जाएगा। बाद में अस्पताल और थाने वालों को कचहरी जाना पड़ेगा। पहली 3 जगहों से समझदार लोग पनाह मांगते हैं, लेकिन कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां कभी न कभी इंसान को जाना ही पड़ता है, और हर इंसान को जाना ही है। सर्दियों की एक शाम में मैं अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था कि अचानक बाहर से मिली जुली आवाज़ों का शोर सुनाई दिया। मैं जल्दी से बाहर निकला और देखा कि कुछ लोग एक बारेश शख्स को मारते और घसीटते हुए ला रहे हैं। वो खासा मजबूत शख्स था और बार बार उनकी गिरफ्त से निकल जाता था। मुझे ये बात हमेशा से नापसंद रही है कि कोई शख्स कानून अपने हाथ में ले। अगर किसी शख्स से जुर्म सरजद हुआ है, या आपके ख्याल में एक शख्स किसी छोटे या बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, तो कानून आपको फैसला करने या सज़ा देने का हरगिज़ इख्तियार नहीं देता। लेकिन होता यह है कि अवाम मुबैना मुल्ज़िम को तख्ता मश्क बना लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इस कार खैर में वो चौधरी किस्म के लोग भी शामिल होते हैं जो बाद में मौका वारदात पर पहुंचते हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म ही नहीं होता, मगर वो चंद बाजारी लोगों के बयान पर मुबैना मुल्ज़िम को मारना शुरू कर देते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में तशद्दुद के इस रुझान में हर लहजा और हर लम्हा इजाफा होता जा रहा है। बल्कि अब तो ये हो रहा है कि जुर्म एक भाई करता है, मारा दूसरे भाई को जाता है। जुर्म गुजरात में होता है, इंतकाम मुल्तान वालों से लिया जाता है। और अफसोस इस बात पर है कि इस रुझान को ख़त्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बात ज़रा लंबी हो गई है। जिक्र उस बारिश शख्स का हो रहा था जिसे कुछ लोग मारते घसीटते थाने ला रहे थे। मैंने उन लोगों की शक्लें जहन में महफूज कर ली जो तशद्दुद के मामले में पेश थे। वो तादाद में कुल 4 लोग थे, बाकी तमाशाई थे। बरामदे के सामने पहुंचकर मस्कुरा 4 अफराद बारिश शख्स को डोली डंडा करके यूं मेरे सामने फेंका जैसे वो कोई शिकार किया हुआ जानवर हो। जनाब, ये कातिल है, उनमें से एक ने कहा। वो 22-23 साल का एक खुशशक्ल नौजवान था। इसने मेरी माँ को कत्ल कर दिया है। बारिश शख्स कराहता हुआ खड़ा हो गया। उसकी उम्र 30-35 साल के लगभग मालूम होती थी। लिबास और वज़ाकता से वो दरमियाने तबके का फ़र्द मालूम होता था। उसका चेहरा चोटों के बास सूजा हुआ था। बास चोटों से खून भी रिस रहा था। मैंने पहली ही नज़र में अंदाज़ा कर लिया कि वो कातिल नहीं था। मैं बेगुनाह हूँ जी, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है जी। ये लोग झूठ बोलते हैं। मैंने उस औरत को कत्ल नहीं किया। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। ये झूठ बकता है, एक दूसरे शख्स ने कहा और मारने के लिए हाथ उठाया और मारने के लिए आगे बढ़ता हुआ बोला, ओए बताऊं तुझे क्या बात है? मैंने हाथ उठाने वाले को घूरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गुलाम हैदर है, उसने जवाब दिया। मैं शुजात अली का पड़ोसी हूँ। हमने इसको अपनी आंखों से भागते हुए देखा था। इसको किस किस ने मारा है? सब ने मारा है, शुजात नामी नौजवान ने कहा। इसको तो अभी और मार पड़नी चाहिए। क्यों? मैंने सख्त नजरों से नौजवान को घूरा। क्या इसका जुर्म साबित हो गया है? हमने इसको भागते हुए पकड़ा है। तो क्या जो भागता है वो पकड़ा जाएगा तो वो मुजरिम हो जाता है? कमाल है, आप तो हमको ही मुजरिम समझ रहे हैं, शुजात अली ने कहा। उधर जंगल में मेरी माँ की लाश पड़ी है। और आप? किस जंगल में? उधर पीर बाग अली शाह की दरगाह के पास। मैंने करीब खड़े एएसआई से कहा, तुम चंद आदमी को लेकर वकुआ पर पहुंचो, मैं इन लोगों का बयान सुनने के बाद आता हूँ। हम भी साथ जाएंगे, शुजात अली ने कहा। तुम चारों जेरे हिरासत हो, मैंने सख्त लहजे में कहा। उधर एक तरफ खड़े हो जाओ।
دیگر دو آدمی جو تشدد میں شریک تھے کھسکنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے سپاہیوں سے کہا ان دونوں کو بھی پکڑو اور ان کو ادھر لے کر آؤ۔ ان میں سے ایک تو شرافت سے قابو میں آ گیا مگر دوسرے نے دوڑ لگا دی۔ وہ خاصا پھرتیلا تھا اور تیز شخص تھا، غالباً وہ کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ اس نے تعاقب کرنے والے دو سپاہیوں کو باری باری گرایا اور احاطے کی دیوار پھاند کر گلی میں غائب ہو گیا۔ سپاہی سنبھلنے کے بعد دوبارہ اس کے پیچھے لگ گئے، لیکن نظر یہ آتا تھا کہ مذکورہ شخص ان کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے۔ میں دوبارہ قریب کھڑے افراد کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کون تھا؟ میں نے اس پوچھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ہم اس کو نہیں جانتے، غلام حیدر نے کہا۔ ویسے اس نے اس قاتل کو پکڑنے میں ہماری مدد کی تھی۔ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے مبینہ ملزم سے پوچھا۔ میرا نام غلام رسول ہے جی، اس نے جواب دیا۔ میں خانقاہ کی زیارت کر کے واپس جا رہا تھا کہ اچانک گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا سانس خشک ہو گیا۔ آواز بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ پھر دوسری طرف سے بھی گولیاں چلنے لگی اور ادھر ادھر سے چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ کہیں گولیوں کی زد میں نہ آ جاؤں، اس لیے میں جھاڑیوں کی اوٹ میں وہاں سے کھسکنے لگا۔ ابھی میں 10 قدم بھی دور نہیں گیا تھا کہ یہ لوگ ہلہ گلا کرتے ہوئے میرے پیچھے بھاگے اور مجھے دھر لیا۔ میرے پاس تو کوئی ڈنڈا بھی نہیں تھا۔ میں نے غلام حیدر سے پوچھا، تمہارا کیا بیان ہے؟ میرا تو کوئی بیان نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں شجاعت علی اور اس کی والدہ سے 10 قدم پیچھے تھا۔ ہم پیر باغ علی شاہ کی درگاہ سے واپس آ رہے تھے۔ جب یہ لوگ پیپل کے درخت کے پاس پہنچے تو پرانی کھو کی طرف سے گولیاں چلنے کی آواز آئی اور شجاعت علی کی والدہ زمین پر گر پڑی۔ ہم لوگ زمین پر لیٹ گئے۔ پھر درگاہ کی طرف سے گولیاں بھی چلنے لگی۔ 2-3 منٹ کے بعد کسی نے پکڑو پکڑو کہنا شروع کر دیا۔ 2 آدمی پرانی کوہ کی طرف بھاگے۔ ہم بھی ادھر ہی بھاگے۔ ادھر یہ نوجوان آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس نے غلام رسول کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور ادھر لے آئے۔ باقی سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میرا نہ کوئی بیان شیان ہے اور نہ ہی کسی کا دشمن ہوں میں۔ کیا مجھے جانے کی اجازت ہے جی؟ میرا بھی کوئی بیان نہیں ہے جی، تیسرے شخص نے کہا۔ مجھے بھی اجازت دیں، میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ چودھری محمد سرور خان، اس نے جواب دیا۔ چودھری بھی اور خان بھی؟ میں نے پرخیال نظر سے اسے گھورا۔ تمہارا نام تو تمہارے قد سے بھی لمبا ہے۔ آپ میرے والد صاحب کو ضرور جانتے ہوں گے، اس نے خوش ہو کر کہا۔ ان کا نام صوبیدار چودھری محمد سعد اللہ خان ہے۔ اب دادا کا نام نہ بتانا، قریب کھڑے حوالدار نے کہا۔ یہ 2 نام ہی یاد ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ میں نے سرور سے پوچھا، جب گولیاں چلنے کی آواز آئی تو اس وقت تم کیا کر رہے تھے؟ میں ان سے 4 قدم آگے تھا، اس نے شجاعت علی کی طرف دیکھا۔ ان سب کو زمین پر لیٹنے کے لیے میں نہیں کہا تھا۔ ابا جی کا کہنا ہے کہ اگر گولیاں چل رہی ہوں تو آدمی کو فوراً زمین پر لیٹ جانا چاہیے۔ ایسے موقع پر لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ خطرناک بات ہے، دوڑنے والا آسانی سے نشانہ بن سکتا ہے۔ تم نے کسی کو گولیاں چلاتے دیکھا تھا یا صرف گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی؟ میں نے تو صرف آواز ہی سنی تھی۔ شجاعت خاصا بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تانے دار صاحب، آپ باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ ادھر جنگل میں میری ماں کی لاش پڑی ہے اور آپ نے ہمیں یہاں روک لیا ہے۔ ASI ضابطئی کارروائی کے لیے جا چکا ہے۔ میں نے کہا، تم لاش کے پاس کس کو چھوڑ آئے ہو؟ وہاں میرا چچا زاد بھائی اور محلے کے کچھ لوگ موجود ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ باتیں بعد میں کر لیں۔ برخوردار، مجھے سبق پڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنے کام کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارا بیان کیا ہے؟ اس وقت میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، آپ بیان بعد میں لے لیں۔ اور بہت اچھی بات ہے، میں نے حوالدار کی طرف دیکھا۔ ان تینوں کا حوالات میں بند کر دو اور اس شخص کی طرف سے ان کے خلاف بلوے اور مار پیٹ کا پرچہ کاٹ دو۔ لو جی، یہ تو الٹی بات ہو گئی، شجاعت علی نے پریشانی سے کہا۔ قاتل یہ ہے اور پرچہ ہمارے خلاف کاٹا جا رہا ہے۔ شجاعت علی، تم کہتے ہو کہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تمہارا ایک گواہ بھاگ گیا ہے، یہ 2 گواہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلام رسول کو گولیاں چلاتے نہیں دیکھا، لہٰذا بغیر کسی ثبوت کے اس کو قاتل کیسے سمجھ لیا جائے؟ جناب، ہم نے اسے موقع سے بھاگتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ خود سوچیں کہ ایک جھاڑی کے پیچھے سے فائرنگ ہوتی ہے، پھر اس جھاڑی کے پاس ایک آدمی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس آدمی کو قاتل نہیں کہیں تو پھر اور کیا کہیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کس چیز سے فائرنگ کر رہا تھا؟ آواز تو کسی ریوالور یا پستول کی لگتی تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ ریوالور اور پستول کہاں ہے؟ میں نے پھر اس سے پوچھا۔ اس کے پاس ہی ہوگا، اس کی تلاشی لے لیں۔ میں نے غلام رسول کی تلاشی لی، لیکن اس کے پاس کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہو سکا۔
شجاعت علی نے جلدی سے کہا، میرا خیال ہے اس نے ہتھیار کو پھینک دیا ہوگا یا وہ اس کے ساتھی کے پاس ہوگا۔ تم ساری باتیں فرضی کر رہے ہو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے ہتھیار پھینک دیا ہوگا یا اس کے ساتھی کے پاس ہوگا، تم نے پہلے تو اس کے ساتھی کا ذکر نہیں کیا، میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ آپ خود سوچیں، جس شخص کی ماں قتل ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا۔ ہمیں یہی شخص بھاگتا ہوا نظر آیا، اس لیے ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ برخوردار، اگر یہ قاتل ہوتا تو اتنی آسانی سے تمہارے قابو میں نہ آتا۔ جو شخص ایک قتل کر سکتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ پھانسی کی سزا تو صرف ایک ہی دفعہ دی جا سکتی ہے، اور ہتھیار خطرے کے وقت جان بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ پھینکا جاتا ہے۔ ساتھی والی بات بھی غلط لگتی ہے۔ اگر اس کا کوئی ساتھی ہوتا تو وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اگر ایک مجرم پکڑا جائے تو پھر اس کے ساتھیوں کو پکڑنا مشکل نہیں رہتا۔ تم لوگ ایک بے گناہ کو پکڑ کر لائے ہو اور بغیر سوچے سمجھے اس پر تشدد کیا ہے۔ ہم اس کو قاتل سمجھتے تھے۔ اگر یہ قاتل بھی ہوتا تو کسی کو اس پر تشدد کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ قانون میں ہر جرم کی ایک سزا مقرر ہے، اور سزا کا فیصلہ صرف عدالت کر سکتی ہے۔ مجھ سے اس معاملے میں کسی نرمی کی توقع نہیں رکھو، میں نے حوالدار سے کہا۔ ان تینوں کو حوالات میں بند کر دو اور رپورٹ درج کرانے کے بعد اس کو معائنے کے لیے اسپتال لے جاؤ۔ اس کے جسم پر جو چوٹیں آئی ہیں ان کے بارے میں ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ضرور حاصل کر لینا۔ جناب، آپ تو سچ مچ ہمارے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، سرور نے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ میں صوبیدار چودھری محمد سعد اللہ خان کا بیٹا ہوں۔ میں نے اس کی بات پوری کی۔ دیکھو برخوردار، چودھری یا خان کا بیٹا ہونے سے کسی کو قانون توڑنے کی اجازت نہیں مل جاتی۔ شجاعت علی نے کہا، تھانے دار صاحب، اگر یہ شخص قاتل ثابت نہ ہوا تو ہم اس کو ہرجانہ ادا کر دیں گے۔ اگر یہ قاتل بھی ثابت ہو جائے تو تمہارا جرم معاف نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا جرم تسلیم کرو اور سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ویسے میں اس کے خلاف بھی تفتیش کروں گا۔ تینوں پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ غلام حیدر نے کہا، لو جی، نیکی برباد اور گناہ لازم، بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ غلام رسول کی طرف متوجہ ہوا، او بھائی، ہم سے غلطی ہو گئی، کچھ لے دے کر بات ختم کرو۔ حوالدار چاروں کو اندر لے گیا اور انہیں ایک بینچ پر بٹھا کر میرے پاس آیا۔ سر جی، یہ لوگ مکمکا کرنے کی بات کر رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو راضی نامہ کروا دوں؟ ٹھیک ہے، کروا دو۔ ٹھیک ہے، کروا دو راضی نامہ، میں نے کہا، لیکن یہ راضی نامہ غلام رسول کی مرضی سے ہونا چاہیے۔ اور سنو، چاروں کے نام پتے نوٹ کر لینا اچھی طرح سے، اور ان سے کہنا کہ کل شام کو دوبارہ تھانے میں حاضری دیں۔ میں نے سر پر کیپ رکھی، رولر بغل میں دبایا اور 2 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر وقوع پر جانے کے لیے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے میرے ذہن میں 2 سوال پیدا ہوئے۔ میں دوبارہ اندر گیا اور شجاعت علی سے پوچھا، کیا تم غلام رسول کو پہلے سے جانتے ہو؟ نہیں جی، میں نے پہلی دفعہ اس کی شکل دیکھی ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کے اس سوال کے جواب کے بعد میرا دوسرا سوال غیر ضروری تھا، تاہم میں نے اپنی بات واضح کرنے کے لیے پوچھ ہی لیا، کیا غلام رسول کی تم سے کوئی دشمنی وغیرہ ہے؟ کوئی دشمنی بھی نہیں۔ اگر جان پہچان بھی نہیں، پھر دشمنی بھی نہیں، تو کس بنا پر اس پر قتل کا الزام عائد کیا ہے تم نے؟ اس نے قدرے سوچتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق وہ ٹھٹکا ہمارے کسی دشمن سے ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر بولتے بولتے بات بدل دی تھی۔ میں نے مزید جرح نہیں کی اور چاروں کو حوالدار کے سپرد کر کے رخصت ہو گیا۔ جائے وقوع پر خاصا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ ASI ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ لاش پیپل کے درخت کے نیچے پڑی تھی اور کچھ فاصلے پر ایک چارپائی بھی رکھی تھی۔ میں نے چادر کا کنارہ ہٹا کر مقتولہ کا سرسری جائزہ لیا۔ اس کے جسم پر 1 سے زیادہ گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ گولیاں اتفاقاً نہیں لگی تھیں۔ اسے باقاعدہ نشانہ لے کر قتل کیا گیا تھا۔ ASI نے میرے استفسار پر اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے گھات لگا کر فائرنگ کی گئی تھی۔ وہ جگہ لاش سے تقریباً 25 قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہاں ایک متروک کنواں تھا جس کے آس پاس بڑی تعداد میں درخت اگے ہوئے تھے۔ کنویں کے ساتھ ہی ایک چوپچا بھی تھا جو گھات لگانے کے لیے اچھی جگہ تھی۔ وہاں ایک سپاہی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس نے کچھ قدموں کے نشانات بھی دکھائے جو مبینہ قاتل کے معلوم ہوتے تھے۔ ان نشانات کے ارد گرد اس نے سوکھی ہوئی جھاڑیاں رکھ دی تھی۔ لاش کے پاس شجاعت
کا چچا زاد بھائی لیاقت اور کچھ دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی تائی سے 2 یا 3 قدم پیچھے تھا۔ شجاعت اپنی ماں کے ساتھ چل رہا تھا اور بائیں طرف تھا۔ فائرنگ دائیں طرف سے کی گئی تھی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ گولیاں شجاعت علی پر چلائی گئی ہوں اور عین اسی وقت اس کی ماں بیچ میں آ گئی ہوں، تاہم یہ بعید از قیاس امکان تھا۔ مقتولہ کا نام سلطانہ بیگم معلوم ہوا۔ میں نے لیاقت سے مقتولہ کے شوہر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کا نام بابو فتح علی بتایا اور کہا کہ وہ گزشتہ روز لاہور گیا ہوا تھا۔ دیگر رشتہ داروں میں تمام کے تمام فتح علی کے رشتہ دار تھے، یعنی سلطانہ بیگم کا کوئی رشتہ دار وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر ان رشتہ داروں نے صرف اتنا بتایا کہ سلطانہ بیگم لاہور کی رہنے والی تھی، اس کے سارے رشتہ دار لاہور میں ہی رہتے تھے۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا، شجاعت علی کا کہنا ہے کہ دوسری طرف سے بھی جوابی فائرنگ کی گئی تھی، یہ فائرنگ کس نے کی تھی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائرنگ درگاہ کی طرف سے کی گئی تھی، اے ایس آئی نے جواب دیا۔ میں ادھر سے فارغ ہو کر وہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اسے ضروری ہدایت دے کر درگاہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ جس شخص نے جوابی فائرنگ کی تھی وہ زیارت کے لیے آیا ہوا کوئی شخص تھا جو اس وقت وہاں سے غائب ہو گیا۔ درگاہ کے سجادہ نشین کا نام پیر گلاب شاہ تھا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان تھی۔ وہ خاصا صحت مند شخص تھا۔ اس کی داڑھی کے زیادہ تر بال سیاہ تھے، اکا دکا سفید بال بھی تھے۔ رنگ سرخ و سفید تھی۔ اس نے آنکھوں میں سرما ڈال رکھا تھا۔ فائرنگ کے ہنگامے کے بعد اس نے سائلین کو رخصت کر دیا تھا اور اپنے خاص خدمتگاروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں چاندنی بچھی ہوئی تھی اور جوتوں سمیت اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں چلمن اٹھا کر اندر داخل ہوا تو 2 خادم جلدی سے میری طرف بڑھے۔ ایک نے مجھے بڑے ادب سے روکا اور دوسرے نے میرے بوٹوں کے تسمے کھولنے کی کوشش کی، مگر میں نے دونوں کو ایک طرف کر دیا اور بوٹوں سمیت اندر داخل ہو گیا۔ یہ چاندنی دھلوا لینا، میں نے خادموں سے کہا، اور اس کی دھلوائی کا خرچہ مجھ سے لے لینا۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں، تعویذ لینے نہیں آیا ہوں۔ خادم ایک طرف ہو گئے۔ گلاب شاہ تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا۔ خدام میں سے 2 کھڑے ہوئے تھے اور باقی چاندنی پر با ادب بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں تخت کے علاوہ اور کوئی اونچی چیز نہیں تھی۔ نیچے بیٹھے ہوئے خدام دائیں بائیں ہو گئے اور درمیان میں میرے بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، بلکہ ایک معتبر قسم کے خادم نے مجھے تشریف رکھنے کے لیے بھی کہا۔ اس اثنا میں پیر گلاب شاہ ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ آنکھیں نیچے کیے گدی پر براجمان تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کے قریب تخت پر جا بیٹھا۔ معتبر خادم تیزی سے میری طرف بڑھا، بولا، جناب علی، گدی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ شاہ صاحب کے برابر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ فوراً نیچے آ جائیں۔ اگر شاہ صاحب جلال میں آ گئے تو آپ کے خاندان پر آفت بھی نازل ہو سکتی ہے۔ مہربانی فرما کر آپ اس طرف آ جائیں۔ کیوں؟ میں نے معتبر خادم کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ ان کی گدی ہے یا تخت شہنشاہی ہے؟ بزرگوں اور ولیوں نے انسانوں کو ہمیشہ اپنے برابر بٹھایا ہے۔ یہ کیسے بزرگ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں پر آفتیں نازل ہوتی ہیں؟ خدا جس کو بلند مرتبہ دیتا ہے وہ بلند مقام پر حقدار ٹھہرتا ہے۔ شاہ صاحب جس کو چاہے اپنے قریب بٹھا سکتے ہیں، لیکن میں نے خادم بول رہا تھا کہ میں نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تم نے یہ شعر تو سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تبھی گلاب شاہ نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور بولا، انور حسین، تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب ملک صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ دنیا کے بندے ہیں، اللہ والوں کے روحانی مقامات کو نہیں پہچانتے، ان کو کچھ مت کہو۔ ایسے لوگوں کو خدا مہجور چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں ان کی آمد سے پہلے ہی خبر ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدام بے اختیار بول اٹھے۔ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا، شاہ جی، آپ کی ایک مریدنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں تفتیش کرنے آیا ہوں۔ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مولا کریم نے ہمیں خواب میں سب کچھ بتا دیا تھا، گلاب شاہ نے کہا۔ ہم نے سلطانہ بیگم کو خبردار بھی کر دیا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ خدام دوبارہ سبحان اللہ کرنے لگے۔ پھر تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ مولا کریم نے آپ کو قاتل کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا، اور یہی بات میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ قاتل ابھی پردے میں ہے اور کچھ عرصے تک پردے میں ہی رہے گا، گلاب شاہ نے کہا۔ پھر وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر تک اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ ایک طویل وقفے کے بعد اس نے حق اللہ کا نعرہ بلند کیا۔
پھر بولا، درویش کے در سے سائلوں کی دستگیری اور رہنمائی کی جاتی ہے، حد ادب سے آگے بڑھنے والوں کے لیے خیر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، شاہ جی، مجھے پتہ چلا ہے کہ قاتل آپ کی درگاہ کا کوئی خادم ہے۔ اگر آپ نے ہمارا تعاون نہ کیا تو ہم آپ کو اور آپ کے چیلوں چاٹوں کو پکڑ کر اپنی درگاہ لے جائیں گے، وہاں آپ کو میری بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اس نے فوراً پیترا بدلا اور بولا، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں قاتل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ ہم بتا چکے ہیں کہ قاتل ابھی پردے میں ہے، کوئی اور سوال کریں۔ یہ عورت جو قتل ہوئی ہے، اس کا کب سے یہاں آنا جانا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے 2-3 مہینے سے یہاں آنا شروع کیا تھا، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ تھا، یہ خیر حاصل کرنے کے لیے نہیں آتی تھی۔ اس کا بیٹا شجاعت علی بھی یہاں آتا تھا۔ ہاں، شجاعت علی بھی آتا تھا، یہ بہت عرصے سے ہماری خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کو اسی نے لانا شروع کیا تھا۔ دونوں اکٹھے نہیں آتے تھے، آگے پیچھے آتے تھے، بیٹا آگے اور ماں پیچھے۔ گلاب شاہ نے کہا۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی، البتہ واپس اکٹھے جاتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ دونوں الگ الگ کیوں آتے تھے اور اکٹھے واپس کیوں جاتے تھے، میں نے کہا۔ گلاب شاہ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لڑکا ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو آیا کرتا تھا۔ جب ماں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا تو اس نے جمعرات کے بجائے منگل کو آنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شجاعت اپنی ماں کی مرضی کے خلاف یہاں آتا تھا، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا سلطانہ بیگم نے کبھی آپ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت کی تھی؟ جو خود یہاں آتا ہو وہ دوسرے کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ غالباً شجاعت کو کسی شخص سے خطرہ تھا، کسی ایسے شخص سے جو درگاہ پر آتا جاتا تھا۔ اس وجہ سے سلطانہ بیگم اس کا وہاں آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا شجاعت علی کو یہاں آنے والے کسی شخص سے جان کا خطرہ تھا؟ میں نے پیر گلاب شاہ سے پوچھا، یا کوئی ایسا شخص بھی یہاں آتا تھا جو شجاعت علی یا اس کے خاندان کا دشمن تھا؟ اس درگاہ پر کوئی دشمنی نہیں چلتی، یہاں سب کو خیر اور محبت ملتی ہے۔ گلاب شاہ کا جواب سن کر میرا دھیان فوراً کسی لڑکی کی طرف چلا گیا۔ غالباً شجاعت علی درگاہ کی آڑ میں محبت کا ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ شاہ جی، میرا خیال ہے کہ شجاعت علی کسی لڑکی سے ملنے یہاں آتا تھا، اور یہ بات اس کی ماں کو معلوم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے بیٹے کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ باہر کی باتیں باہر والے ہی جانے، ہم تو اس حجرے میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے رہتے ہیں، شاہ جی نے کہا۔ اس زمن میں نے چند اور سوالات کیے، مگر گلاب شاہ اس بات سے لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ اس میں ہی شام ہو گئی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں واپس ہو لیا۔ ASI نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی تھی اور خود ابھی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس نے ایک کھوجی کو بھی بلوا لیا تھا جو قاتل کا کھرا نکالنے میں مصروف تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ قاتل اکیلا تھا اور بڑے اطمینان سے واپس گیا تھا۔ میں نے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اطمینان سے واپس گیا تھا؟ سرکار، بات یہ ہے کہ قدموں کا درمیانی فاصلہ بہت مناسب ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر آدمی گھبرایا ہوا ہو تو وہ تیز تیز چلتا ہے، جس سے درمیانی فاصلہ زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ وزن ایڑی پر پڑتا ہے، اور اگر آدمی بھاگ رہا ہو تو درمیانی فاصلہ اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وزن پنجوں پر پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قاتل بڑے حوصلے والا آدمی تھا، وہ بڑے اطمینان سے واپس گیا ہے۔ قدموں کے نشانات کا رخ آبادی کی طرف نہیں تھا، گویا وہ باہر کا آدمی تھا اور اپنا کام مکمل کر کے واپس چلا گیا تھا۔ کھوجی کی باتوں سے میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ غلام رسول قاتل نہیں تھا۔ قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار شخص تھا، اس نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ شجاعت علی کس دن درگاہ پر حاضری دیتا ہے اور کس راستے سے واپس جاتا تھا، لیکن میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ قاتل کا اصل نشانہ کون تھا، شجاعت علی یا اس کی ماں سلطانہ بیگم۔ ایک اہم بات یہ بھی معلوم کرنے والی تھی کہ قتل کا محرک کیا تھا۔ اگر میرا یہ اندازہ درست تھا کہ شجاعت علی کسی لڑکی سے ملنے درگاہ پر جاتا تھا تو قتل کا محرک بہت واضح تھا۔ قاتل لڑکی کا کوئی بھائی وغیرہ تھا جس کی چلائی ہوئی گولیاں اتفاق سے سلطانہ بیگم کو لگ گئی تھیں، اور چونکہ شجاعت علی پیپل کی اوٹ میں ہو گیا تھا اور کسی نے جوابی فائرنگ بھی شروع کر دی تھی، اس لیے قاتل نے خطرہ مول لینے کے بجائے واپس جانا بہتر سمجھا تھا۔ پوسٹ مارٹم رات ہی کو ہو گیا تھا اور لاش ورثا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ مقتول کا شوہر بابو فتح علی رات ہی کو گھر پہنچ گیا تھا۔
حوالدار نے غلام رسول کو ہرجانہ ادا کر کے راضی نامہ کروا دیا تھا، تاہم چاروں افراد کو اگلے روز تھانے میں حاضری دینے کی تاکید کی گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے ایک ASI کو بلا کر کہا، میرا خیال ہے کہ اس قتل میں عشق کا چکر ہے۔ غالباً شجاعت علی درگاہ پر کسی لڑکی سے ملتا تھا۔ تم درگاہ پر چلے جاؤ اور اس بات کی سنگن لینے کی کوشش کرو۔ لیکن قتل تو شجاعت علی کی ماں ہوئی ہے، ASI نے کہا۔ اگر یہ عشق و محبت کا چکر تھا تو قتل شجاعت علی کو ہو جانا چاہیے تھا۔ دونوں ماں بیٹے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عین وقت پر دونوں میں سے کسی نے پوزیشن تبدیل کر لی تھی، جس کی وجہ سے گولیاں سلطانہ بیگم کو لگ گئیں۔ ASI کے جانے کے بعد کھوجی تھانے پہنچ گیا۔ سرکار، قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار آدمی ہے۔ اس کا کھرا پکی سڑک پر پہنچ کر ختم ہو گیا، اس نے بتایا۔ اس سے آگے کچھ پتہ نہیں چلتا، یا تو وہ سڑک پر دور تک پیدل چلتا ہوا کہیں نکل گیا یا کسی بس وغیرہ میں سوار ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے قاتل تمہیں مات دے گیا۔ نہیں سرکار، اتنی زیادہ بھی مات نہیں ہوئی ہے، کھوجی نے کہا اور جیب سے سگریٹ کا ایک ٹکڑا نکال کر میرے سامنے رکھا۔ میں قاتل کی ایک نشانی ضرور لے آیا ہوں۔ اس نے یہ سگریٹ واردات کے بعد سلگایا تھا۔ سگریٹ کے اس ٹوٹے سے آپ اپنی تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ وہ نصف تک پیے ہوئے سگریٹ کا بقیہ حصہ تھا۔ اس سگریٹ کا نام کیریون اے تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سگریٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کے لیے تیار کروائے جاتے تھے۔ عام سگریٹوں کے بنسبت قدرے پتلے تھے اور تیز بھی تھے۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سگریٹ قاتل ہی نے پیا تھا؟ ہاں جی، 100% یقین ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ ٹوٹا مجھے قاتل کے قدموں کے نشانات کے قریب ہی ملا ہے، اور یہ اتنا ہی تازہ تھا جتنے قدموں کے نشانات۔ میں نے وہ ٹوٹا سنبھال کر رکھ لیا اور کھوجی کو اس کا محنتانہ دے کر رخصت کر دیا۔ جس ASI کو میں نے درگاہ پر بھیجا تھا وہ تقریباً 4 گھنٹے بعد واپس آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، آپ کا اندازہ آدھا ٹھیک ثابت ہوا۔ شجاعت علی ایک عورت سے ملنے درگاہ پر جاتا ہے، لیکن یہ عشق و محبت کا سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ جس شخص نے مجھے یہ بات بتائی اس کا خیال ہے کہ وہ جس عورت سے ملنے آتا تھا وہ عورت شجاعت علی سے دگنی عمر کی ہے۔ وہ عورت ہے کون؟ یہ پتہ نہیں چل سکا۔ گواہ کا کہنا ہے کہ عورت فیشنیبل اور کھاتے پیتے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے۔ وہ ریشمی چادر کر آتی ہے اور اپنا چہرہ بھی پردے میں رکھتی ہے۔ گواہ کا خیال ہے کہ وہ اس علاقے کی عورت نہیں ہے، غالباً کسی دوسرے شہر سے آتی ہے۔ اس کی اور شجاعت کی ملاقات کس طرح ہوتی ہے؟ ملاقات پیر صاحب کے ایک خلیفہ کے حجرے میں ہوتی ہے۔ اس کا نام انور حسین ہے۔ دونوں الگ الگ حجرے میں جاتے ہیں اور الگ الگ باہر آتے ہیں۔ گواہ کا نام کیا ہے؟ گواہ کا نام اشتیاق ہے۔ اس کا درگاہ کے پاس چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ اس کا بیان ہے کہ وہ 1-2 دفعہ شجاعت اور اس پراسرار عورت کے لیے کھانا لے کر گیا تھا۔ حجرے کا دروازہ بند تھا اور شجاعت نے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لے کر اسے دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا تھا۔ تاہم اس نے عورت کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ کیا یہ عورت اکیلی آتی ہے؟ مجھے زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ درگاہ کے خادم اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بتانے پر تیار نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلطانہ بیگم کو بیٹے کا اس عورت سے میل جول پسند نہیں تھا، وہ اسی وجہ سے اس کے پیچھے درگاہ پر جایا کرتی تھی۔ اس عورت کا کسی سے ذکر نہ کرنا، میں نے ASI کو تاکید کی۔ ہمیں اس پراسرار عورت کا کھوج لگانے کے لیے 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا۔ گلاب شاہ کے مطابق شجاعت ہر مہینے کے پہلے منگل کو درگاہ پر جاتا ہے، یعنی یہ عورت بھی منگل کو ہی آتی ہوگی۔ میں دونوں کو موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بات کھل گئی تو دونوں محتاط ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ قاتل اسی عورت کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے، ASI بولا۔ شجاعت علی کو ایک بڑی عمر کی عورت سے چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے، اور ملاقات وہ بھی درگاہ پر؟ ہم نے قتل کی رپورٹ درج کر لی تھی، مگر 2 روز تک سلطانہ بیگم کے گھر سے کوئی شخص تھانے نہیں آیا۔ صرف شجاعت علی چند منٹ کے لیے آیا تھا، کیونکہ حوالدار نے اسے تھانے حاضر ہونے کی تاکید کی تھی۔ اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھا۔ تاہم سلطانہ بیگم کا شوہر بابو فتح علی ایک بار بھی تھانے نہیں آیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ وہ مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا تھا اور اچھا کھاتا پیتا کاروباری شخص تھا۔ تیسرے روز شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہتا تھا۔ سامنے کے حصے میں ایک وسیع باغیچہ تھا جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پورچ میں چمچماتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر ملازمہ نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور میری آمد کی اطلاع دینے کے لیے اندر چلی گئی۔
मैं बदनज़र हैरत ड्राइंग रूम की आराइश और ज़ेबाश को देखने लगा। वहाँ का ठाट बाट रईसाना था। आराइश का ज़्यादातर सामान गैर मुल्की था। चंद लम्हों के बाद दरमियाने कद का एक सेहतमंद शख्स कमरे में वारिद हुआ। उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी और उसका जिस्म फरबही माइल था। उसने सियाह रंग की लुई की बुकल मार रखी हुई थी। वो एक ख़ास अंदाज से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। मैंने देखा कि उसके हाथ में सिगरेट सुलग रहा था। करीब पहुंचकर उसने सिगरेट होठों में दबाया और सलाम के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। तशरीफ़ रखें। उसने मेरे साथ हाथ मिलाने के बाद सोफ़े की तरफ इशारा किया। कैसे आना हुआ? सिगरेट दोबारा उसकी उंगलियों में चला गया था। वो दो टोक बात करने का आदी मालूम होता था। मैं सोफ़े पर बैठ गया और उसकी तरफ उंगलियों में दबे हुए सिगरेट को घूरने लगा। वो किरियन एक का सिगरेट था, वही सिगरेट जो खुरे के पास मिला था। मुझे मलिक सफदर हयात कहते हैं। मैंने अपना तारुफ करवाया। मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और आपकी बीवी के कत्ल के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। आप बाबू फतेह अली हैं? जी हाँ, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी खुशगवारी नहीं थी। मुझे पता चला है कि आपने शुजात को थाने में बंद करने की धमकी दी थी। किसी ने आपको गलत बताया। मैं धमकी नहीं दिया करता। मेरी बात सुनकर उसने त्योरी चढ़ाई और सिगरेट का कश लेते हुए बज़ाहिर सोचने लगा। एक तवील तवक्कुफ के बाद उसने आवाज़ देकर मुलाजिम को बुलाया और उसे शुजाअत अली को बुलाने का हुक्म दिया। 2-3 मिनट के बाद शुजाअत अली कमरे में दाखिल हुआ और अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। मैंने अंदाज़ा लगाया कि फ़तेह अली खासा सख्तगीर आदमी था और औलाद से बेतकल्लुफ़ होना पसंद नहीं करता था। जी अब्बा जी, शुजाअत अली ने कहा। ओए, ये थानेदार साहब कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें बंद करने की धमकी नहीं दी थी। फ़तेह अली ने हाकिमाना लहजे में कहा। मलिक साहब, मैं आपके हुक्म के मुताबिक हर्जाना अदा करके छूटा था। शजात अली ने कहा। वरना आपने तो हमें बंद करने का हुक्म दे दिया था। क्यों जी? फ़तेह अली ने मुझे घूरा। अब आप क्या फरमाते हैं? क्या ये लड़का झूठ बोल रहा है? ये भी सच बोल रहा है और मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाबू फ़तेह अली मेरी दीदा दिलेरी पर बरहम नजर आने लगा। बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका फैसला आप खुद करें। मैंने उसकी बरहमी को नज़रअंदाज करते हुए कहा। आपने लफ्ज़ धमकी इस्तेमाल किया है, जबकि आपके लड़के ने लफ्ज़ हुक्म इस्तेमाल किया है। धमकी और हुक्म में फ़र्क है। मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ। मैंने धमकी नहीं दी और मैं धमकी नहीं दिया करता। मैं एक बाइख्तियार सरकारी अफसर हूँ और कानून के मुताबिक कार्रवाई करता हूँ। इस नौजवान ने चंद दूसरे अफराद के हमरा कानून हाथ में लेते हुए एक बेगुनाह शख्स पर तशद्दुद किया था। अगर ये लोग हर्जाना अदा ना करते तो मैं इनको यकीनन अंदर कर देता। इसका कहना है कि वो शख्स जाए वारदात से भागता हुआ पकड़ा गया था। वो शख्स फायरिंग की आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गया था। अगर वो कातिल भी होता तो उस पर तशद्दुद जायज़ ना हो जाता। उसके पास से ना तो आला कत्ल बरामद हुआ और ना ही उसकी आपसे दुश्मनी साबित हुई है। आपके बेटे का कहना है कि वो शख्स इसके लिए बिल्कुल अजनबी है, जबकि कत्ल हमेशा किसी दुश्मनी की वजह से होता है। फ़तेह अली को मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही थी। बोला, आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है? कातिल का कुछ पता चला? तफ्तीश हो रही है, हमें कुछ सुराग मिले हैं। हम जल्दी ही कातिल तक पहुंच जाएंगे। आप ये बताएं कि आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? आपको किस पर शक है? अपनी किसी दुश्मन के बारे में बताएं ताकि तफ्तीश की गाड़ी आगे बढ़ सके। हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना ही हमें किसी पर शक है, उसने कहा। क्या सुल्ताना बेगम आपके रिश्तेदारों में से थी? मैंने पूछा। मैं ये जानना चाहता था कि कत्ल में जायदाद का कोई मामला तो नहीं था। मलिक साहब, तफ्तीश इस तरह नहीं हुआ करती, फ़तेह अली ने बरहमी से कहा। मैं आपको अपने घर की बातें नहीं बता सकता। अगर आप कातिल को नहीं पकड़ सकते हैं तो खाना बंद कर दीजिए और जाकर घर में आराम करें। खाना तो बंद नहीं होगा। कत्ल की वारदात में घर की बातें ही पूछना पड़ती हैं। उसके बगैर तफ्तीश की आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। कत्ल के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। कोई जायदाद का मामला या ख़ानदानी झगड़ा या पसे मंज़र में इश्क और मोहब्बत की कोई दास्तान होती है। उसने कहा, यह सब कुछ आप मालूम करें। आपका क्या ख्याल है, इस कत्ल में क्या मुहर्रिक हो सकता है? मैंने उससे पूछा। मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं शजाअत अली की तरफ मुतवज्जा हुआ। बरखुरदार, तुम्हारा इस मामले में क्या ख्याल है? शजाअत अली ने परेशान नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा और कदरे तामुल करते हुए बोला, मेरा भी वही जवाब है जो अब्बा जी ने दिया है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं शजाअत अली से कुछ और पूछना चाहता था मगर फ़तेह अली ने उसे वापस भेज दिया।
میرا مجموعی تاثر یہ تھا کہ فتح علی کو اپنی بیوی کی موت کا کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا، نیز اسے قتل کی تفتیش سے بھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ کوٹھی سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہاں گلی کے اطراف میں زیادہ تر کوٹھیاں ہی بنی ہوئی تھیں۔ دوسری یا تیسری کوٹھی کے سامنے مجھے ایک سفید ریش بوڑھا نظر آیا۔ کوٹھی کے پھاٹک کے پاس چند سایہ دار پیڑ استادہ تھے اور دیوار پر رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں پھیلی ہوئی تھی۔ پھاٹک کے داہنی جانب سیمنٹ کا بنا ہوا ایک بینچ نصب تھا اور وہ سفید ریش بوڑھا ایک خوبصورت بچے کو گود میں لیے اس بینچ پر بیٹھا تھا۔ 2 یا 3 بچے گھاس میں کھیل رہے تھے۔ دور سے اس بوڑھے کو میں چوکیدار سمجھا تھا، مگر قریب پہنچ کر مجھے اپنی رائے تبدیل کرنا پڑی۔ میں سلام کرنے کے بعد بینچ پر بیٹھ گیا اور بچے کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، بہت خوبصورت بچہ ہے، غالباً آپ کا نواسا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، آپ بابو فتح علی سے ملنے آئے تھے؟ جی ہاں، میں اس کی بیوی کے قتل کے کیس کی تفتیش کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں فتح علی سے ملنے آیا تھا؟ میں نے آپ کو اس کی کوٹھی کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ سلطانہ بیگم بہت اچھی عورت تھی، میری بہو سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ کچھ پتہ چلا اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ فتح علی کہتا ہے کہ اس کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ بیہودہ بات ہے یہ، دشمنی کے بغیر کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ غالباً آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ سلطانہ بیگم فتح علی کی دوسری بیوی تھی۔ یہ بات تو واقعی مجھے معلوم نہیں تھی، میں نے کہا۔ سنا ہے کہ فتح علی کی پہلی بیوی بھی قتل ہو گئی تھی، لیکن یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ سلطانہ بیگم میری بہو کو پرانے واقعہ سنایا کرتی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی بہو سے چند باتیں کر لوں، ممکن ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ میں بہو سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا اور اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بوڑھا واپس آیا اور بولا کہ بہو نے کہا ہے کہ اس معاملے میں اس کا ذکر نہیں آنا چاہیے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، میں رازداری سے کام کروں گا۔ وہ مجھے اندر لے گیا اور کشادہ برآمدے میں بیٹھایا۔ اس کی بہو کا نام نجمہ تھا۔ وہ پردہ دار خاتون تھی، اس لیے سامنے نہیں آئی۔ اس نے میرے سوالات کے جوابات میں بتایا کہ سلطانہ بیگم فتح علی کی ایک دوسری بیوی تھی۔ وہ لاہور کی رہنے والی تھی اور شجاعت علی کے علاوہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کا کبھی ذکر نہیں کیا، صرف اتنا بتایا کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، بھائی بہن کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنی پسند سے فتح علی سے شادی کی تھی۔ گزشتہ چند ماہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پریشانی کی وجہ نہیں بتاتی تھی۔ میں نے پوچھا، فتح علی کی پہلی بیوی سے کتنے بچے ہیں؟ 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ کیا سلطانہ بیگم نے کبھی اپنی سوکن کا ذکر کیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی سوکن کا ذکر کر لیتی تھی، اس کا ذکر آ جاتا تھا۔ اس کا نام حشمت بی بی تھا۔ فتح علی نے سلطانہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے 1 سال بعد حشمت بی بی کو طلاق دے دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی تھی، اور یہ شرط بیٹے کی تھی، یعنی اگر شادی کے 1 سال کے اندر سلطانہ بیگم نے بیٹا پیدا کر دیا تو فتح علی حشمت بی بی کو طلاق دے دے گا۔ کیا یہ شرط حشمت بی بی کو معلوم تھی؟ نہیں، اسے فتح علی کی دوسری شادی کا بھی علم نہیں تھا، کیونکہ فتح علی نے سلطانہ بیگم سے چھپ کر شادی کی تھی اور اسے لاہور میں رکھا ہوا تھا۔ لاہور میں رہنے کی شرط سلطانہ بیگم نے لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ حشمت بی بی کی موجودگی میں فتح علی کے گھر نہیں جائے گی۔ اس زمانے میں فتح علی امرتسر میں رہتا تھا اور کاروبار کے سلسلے میں لاہور آتا جاتا رہتا تھا۔ سلطانہ سے شادی کے بعد اس نے زیادہ لاہور آنا جانا شروع کر دیا۔ اس بات سے حشمت بی بی کو شک ہو گیا۔ اس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ذریعے فتح علی کی جاسوسی کرنی شروع کر دی۔ اسے اتنا پتہ چل گیا کہ فتح علی نے لاہور میں کوئی عورت رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ عورت فتح علی کی دوسری بیوی ہے۔ اس انکشاف کے بعد گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ پھر شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے حشمت بی بی کا پراسرار حالت میں انتقال ہو گیا اور معاملہ پولیس میں چلا گیا، کیونکہ حشمت بی بی کے کسی رشتہ دار نے الزام لگایا تھا کہ حشمت بی بی کی موت طبیعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ ان رشتہ داروں کی درخواست پر حشمت بی بی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق حشمت بی بی کی موت کسی تیز زہر اثر کے باعث واقع ہوئی تھی۔ پولیس 2-2.5 مہینے تک تفتیش کرتی رہی، مگر فتح علی پر الزام ثابت نہ ہو سکا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر اپنی گردن بچا لی تھی۔ اس تفتیش کے دوران فتح علی لاہور نہیں جا سکا۔ سلطانہ بیگم اس کی غیر حاضری کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔
اسے حشمت بی بی کے قتل اور پولیس کی تفتیش کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ باتیں اسے بعد میں فتح علی کے پڑوسیوں اور نوکروں سے معلوم ہوئی۔ 2.5-3 مہینے کی غیر حاضری کے بعد جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ کی ہو چکی تھی۔ ایک بات مجھے کچھ غلط محسوس ہوئی۔ نجمہ بیگم نے شروع میں کہا تھا کہ شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے حشمت بی بی کا انتقال ہو گیا، لیکن آخر میں کہا کہ جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ ہو چکی تھی، حالانکہ بقول اس کے فتح علی 2.5-3 مہینے کے بعد لاہور پہنچا تھا۔ میں نے نجمہ بیگم سے پوچھا، کیا سلطانہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ حشمت بی بی کا انتقال شجاعت علی کی پیدائش سے چند روز پہلے ہوا تھا؟ ہاں، یہی کہا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ باتیں سلطانہ بیگم اکثر دہراتی رہتی تھی، اس لیے مجھے ایک ایک بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ایک بات بھول رہی ہیں۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 2.5-3 مہینے کی غیر حاضری کے بعد جب فتح علی لاہور پہنچا تو شجاعت علی کی عمر 1 مہینے سے زیادہ تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی سوچ میں پڑ گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، میں نے اس بات پر کبھی غور ہی نہیں کیا، یہ تو واقعی کچھ غلط حساب بنتا ہے۔ اس حساب سے شجاعت علی کی عمر اس وقت کم از کم 2.5 مہینے ضرور ہونی چاہیے تھی۔ یہ بات سننے یا بتانے والے کی غلطی سمجھی جا سکتی تھی، مگر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ یہ فرق میرے ذہن سے محو نہیں ہو سکا۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ فتح علی اگر ایک بیوی کو قتل کر سکتا ہے تو دوسری کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ ممکن ہے اس نے تیسری شادی کر لی ہو یا کوئی داشتہ رکھ لی ہو۔ آپ نے کہا ہے کہ سلطانہ بیگم گزشتہ چند ماہ سے خاصی پریشان نظر آتی تھی۔ میں نے اس سے کہا، آپ کے خیال میں اس پریشانی کی کیا وجہ تھی؟ اس پریشانی کا باعث کوئی دوسری عورت تو نہیں تھی؟ میرا خیال ہے کہ وہ بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی۔ بیٹا پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گیا تھا اور سلطانہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے بیٹے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا، کچھ کہا نہیں جاتا، میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا۔ میں نجمہ بیگم اور اس کے سسر کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے رخصت ہو گیا۔ ان سے مجھے کافی مفید باتیں معلوم ہوئی تھی۔ فتح علی کی عمر میرے اندازے کے مطابق 60 سال سے 2-3 سال کم تھی۔ اس کی صحت اچھی تھی اور وہ ایک رنگین مزاج رئیس معلوم ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے اس کا کسی دوسری عورت میں دلچسپی لینا بعید از قیاس نہیں تھا۔ بس میں نے تفتیش کو اس رخ پر موڑ دیا۔ نجمہ بیگم نے جو باتیں مجھے بتائی تھی ان کی کئی لوگوں نے تصدیق بھی کی، لیکن فتح علی کے کسی نئے معاشقے کا انکشاف نہیں ہوا، نہ ہی سلطانہ بیگم کے پس منظر کے بارے میں کچھ پتہ چلا۔ اگلے مہینے کے پہلے منگل کو میں نے 2 آدمیوں کو شجاعت علی کی نگرانی پر مامور کیا اور خود بھی تھوڑا سا بھیس بدل کر مزار پر پہنچ گیا۔ میں نے کھاتے پیتے زمیندار کا بھیس اختیار کیا تھا۔ میں درگاہ کے قریب واقع ایک ہوٹل میں جا بیٹھا اور اپنے لیے ایک لسی کا آرڈر دیا، جیسا کہ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ اس ہوٹل کے مالک کا نام اشتیاق احمد تھا اور وہ 30-32 سال کا ایک خوش گفتار آدمی تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدھے سے زیادہ کام خود ہی کر رہا تھا اور گاہکوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ لو جی چودھری صاحب، اس نے لسی کا گلاس میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اور حکم کرو سرکار۔ بس یہی بہت ہے، میں نے اس سے کہا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ مولا کا بڑا کرم ہے، عزت کی روزی مل رہی ہے، اس نے کہا اور ایک گاہک سے پیسے لینے کے بعد دوبارہ میری میز پر پہنچ گیا۔ بولا، چودھری صاحب، آپ کی شکل کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کون سے پنڈ سے آئے ہیں آپ؟ اس وقت دن کے 12 بجنے والے تھے، لیکن سردی کی موسم کی وجہ سے اندر کافی ٹھنڈ تھی۔ کمرے میں 3-4 میزیں تھی جو سب کے سب خالی پڑی تھی۔ زیادہ تر گاہک باہر بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ میں نے اشتیاق احمد سے کہا، تمہارا حافظہ بہت تیز معلوم ہوتا ہے، شکل یاد آ گئی تو پنڈ بھی یاد آ جائے گا، تھوڑی دیر اور کوشش کرو۔ وہ دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ لسی پیتا رہا اور آنے جانے والوں کو بھی دیکھتا رہا۔ 20-25 منٹ کے بعد وہ سپاہی جس کی درگاہ پر ڈیوٹی تھی تیز تیز چلتا ہوا ہوٹل میں داخل ہوا اور میرے قریب پہنچ کر بولا، سر جی وہ آ رہی ہے۔ اس نے گلابی چادر اور کالی شال اوڑھ رکھی ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ مذکورہ عورت ہوٹل کے سامنے سے گزرتی دکھائی دی۔ اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اس نے عمدہ قسم کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا اور جسم قدرے فربا تھا، خاصی فیشنیبل عورت تھی۔
اس کے چال میں ایک خاص بات پائی جاتی تھی جس کا اندازہ بغور دیکھنے پر ہی ہوتا تھا۔ اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ کس کے حجرے میں جاتی ہے، میں نے سپاہی سے کہا۔ میں یہیں پر انتظار کر رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اشتیاق نے ہماری گفتگو کے چند الفاظ سن لیے تھے۔ سپاہی کے جانے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور بولا، مجھے آپ کے بارے میں یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس سے پہلے آپ وردی میں یہاں آئے تھے، بعد میں آپ کا ایک ASI پوچھ گچھ کے لیے یہاں آیا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، تم کافی ہوشیار آدمی ہو۔ آپ کی مہربانی ہے۔ ویسے میں نے زمرد بیگم کے بارے میں ایک دو باتیں اور معلوم کی ہے۔ کون زمرد بیگم؟ یہی جو ابھی یہاں سے گزر کر گئی ہیں۔ ASI اسی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ یہ لاہور کی رہنے والی ہیں اور بہت زیادہ دولت مند ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ باقی باتیں میں نے آپ کے ASI کو بتا دی تھی۔ میں نے لسی کے پیسے ادا کیے اور باہر نکل کر درگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں زائرین کی وجہ سے خاصی رونق تھی۔ زائرین میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ڈیوٹی دینے والا سپاہی ان لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اس نے مجھے اس حجرے کے بارے میں بتایا جس میں زمرد بیگم گئی تھی۔ شجاعت علی پہلے سے حجرے میں موجود تھا۔ میں زمرد بیگم سے چند سوالات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اس کی اصلیت ظاہر ہونے سے قتل کے واقعے پر ضرور کچھ نہ کچھ روشنی پڑے گی۔ بس میں سپاہی کے ہمراہ سامنے کے حصے میں بنے ہوئے برآمدے میں داخل ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک بارش شخص تھا۔ اس نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ جی جناب، کس سے ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کمرے میں نظر ڈالی۔ جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا وہاں تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں زمرد بیگم سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے کہا۔ یہاں تو کوئی زمرد بیگم نہیں، بارش شخص نے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سپاہی نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے شجاعت علی بھی ادھر ہی آیا تھا۔ میں بارش شخص کو ایک طرف دھکیل کر کمرے میں گھس گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اندر دو بستر بچھے ہوئے تھے اور ضرورت کی چند چیزیں ادھر ادھر رکھی ہوئی تھی۔ دائیں کونے میں ایک دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ میں نے بستروں کے نیچے جھانکا اور جلدی جلدی سے مذکورہ دروازہ کھولا۔ وہ دروازہ ایک وسیع احاطے میں کھلتا تھا جس کے ارد گرد درجن بھر کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف دھوپ میں چند ملنگ بیٹھے بھنگ گھونٹ رہے تھے۔ میں واپس مڑا اور بارش شخص کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھا، زمرد بیگم کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ او بادشاہ ہو، میرا گریبان تو چھوڑ دو، اور آپ ہو کون؟ میں تھانے دار ہوں۔ کہاں چھپایا ہے تم نے اس عورت کو؟ حضور، میں نے کسی عورت کو نہیں چھپایا۔ میں ادھر بیٹھا ذکر و فکر کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اندر آیا اور سلام کر کے ادھر بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت اندر آئی اور نوجوان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر دونوں میری وجہ سے باہر چلے گئے۔ نوجوان نے کہا تھا، آؤ کوئی خالی کمرہ دیکھتے ہیں۔ حضور والا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے سپاہی کو ساتھ لیا اور دوسرے کمرے چیک کرنے لگا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ داڑھی والے نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ غالباً شجاعت علی کو تعاقب کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ زمرد کے ہمراہ فی الفور وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب ہم مختلف کمروں میں دیکھ رہے تھے، اس وقت شجاعت علی کی نگرانی کرنے والا سپاہی ہمیں تلاش کر رہا تھا اور تلاش کرتا ہوا احاطے میں پہنچا اور ہمیں دیکھ کر تیزی سے ہماری طرف آیا۔ ملک صاحب، وہ عورت تو واپس چلی گئی، اس نے کہا۔ شجاعت علی بھی چلا گیا ہے، لگتا ہے ان کو پتہ چل گیا تھا۔ وہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ شجاعت علی تو شاید اپنے گھر چلا گیا ہے۔ عورت اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلی گئی ہے۔ میں نے اس کی کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ کیا وہ اکیلی تھی؟ صرف ڈرائیور تھا ساتھ میں۔ میرا خیال ہے وہ لاہور گئی ہے۔ اگر کوئی گاڑی مل جائے تو ہم ان کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ پیچھا تو کر سکتے ہیں، مگر کس الزام میں؟ کسی الزام کے بغیر ہم اسے حراست میں نہیں لے سکتے، میں نے کہا۔ دونوں ہم سے زیادہ ہوشیار نکلے۔ باتوں کے دوران مجھے گلاب شاہ کا خلیفہ انور حسین نظر آیا۔ وہ اپنے حجرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے لپکا۔ پہلی نظر میں اس نے مجھے نہیں پہچانا، پھر غور سے دیکھنے پر چونکا۔ ملک صاحب، آپ تو کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، اس نے کہا۔ کیسے تشریف لانا ہوا؟ انور حسین، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو اچھا نہ ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا۔ بولا، سرکار، ہم درویش لوگ ہیں،
हमने किसी से क्या छुपाना है? ज़मरत बेगम आज जल्दी क्यों वापस चली गई? मैंने उससे पूछा। ज़मरत बेगम? वो मेरे मुंह से खातून का नाम सुनकर हैरान हुआ। वो तो जी, यहाँ हर शख्स अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। हम किसी को रोक नहीं सकते। ये ज़मरत बेगम है कौन? और शजात अली से क्यों मिलती है? मैंने उससे पूछा। पता नहीं जी, आपस में कोई रिश्तेदारी होगी। रिश्तेदार घर में मुलाकात किया करते हैं, यहाँ ऐसे दरगाह पर नहीं मिलते। शजात अली का बाप बड़ा सख्त आदमी है। मेरा ख्याल है वो अपने ससुराली रिश्तेदारों को पसंद नहीं करता, उसने जवाब दिया। जमरत बेगम शजात अली की क्या लगती है? मैंने कभी पूछा नहीं जी। वैसे शुजात अली उसे खाला कहता है। ये कैसी खाला है जो अपनी बहन की मौत पर भी नहीं आई? ये दोनों कब से यहाँ चोरी छुपे मुलाकातें कर रहे हैं? तकरीबन 10-11 महीनों से। अगर सुल्ताना ज़रमरद बेगम की बहन थी, तो उसे इन मुलाकातों पर एतराज़ क्यों था? पता नहीं जी, हो सकता है कि अपने खाविन से डरती हो। मुझे ज़मरद बेगम का पता चाहिए। मुझे इसका पता मालूम नहीं है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि शुजात अली को भी इसका पता मालूम नहीं होगा। इस मामले में ये औरत किसी पर भरोसा नहीं करती। वो क्या कहते हैं, बड़ी पुरस्कार औरत है। अनवर हुसैन, मैं बहुत जल्द इस मामले की तह तक पहुंच जाऊंगा। बाद में अगर ये पता चला कि तुमने मुझसे कोई बात छुपाई थी या कुछ गलत बयानी की है, तो अच्छा नहीं होगा। आओ मेरे साथ, मैं शाहजी से भी दो बातें करना चाहता हूँ। गुलाब शाह उस वक्त औरतों की मुरादें पूरी कर रहा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर सख्त बरहमी नमूदार हो गई। बोला, ये कौन अकल का अंधा है? क्या इसे नजर नहीं आता कि कमरे में सब मस्तूरात बैठी हैं? इसे बाहर निकालो, ऐसा ना हो कि ये हमारे इताब के नीचे आ जाए। वाज़ेह तौर पर उसने मुझे नहीं पहचाना था। मेरा ख्याल है कि पीरो मुर्शिद ने मुझे पहचाना नहीं। मैं आगे बढ़ा और गुलाब शाह के घुटने पर हाथ रख दिए। उसने गैर शऊरी तौर पर मेरा हाथ परे किया और थोड़ा सा सिमट गया। फिर मेरी आवाज़ पहचान कर बोला, मलिक साहब, आप जितने चाहे भेस बदल ले, हमसे आपकी असलियत छुपी हुई नहीं रह सकती। हमने रात को आपके बारे में एक सुंदर ख्वाब देखा है। आप मंगल, बुध और जुमेरात के दिन रोजा रखें और जुमे के दिन एक काले बकरे की कुर्बानी दे दें। शाह जी, एक बात तो बताएं, ये खुदा को काले बकरे इतने ज्यादा क्यों पसंद है? मैंने पूछा। क्या भूरे और सफेद बकरे किसी और ने पैदा किए हैं? ये बातें उलूम बातनी से ताल्लुक रखती हैं, गुलाब शाह ने कहा। आप इन बातों को नहीं समझ सकते। शाह जी, जो बात एक आदमी समझ सकता है, वो दूसरा भी तो समझ सकता है। समझाने वाला साहिब इल्म होना चाहिए। खुदा फरमाता है कि उसे कुर्बानी का गोश्त या खून नहीं पहुंचता, बल्कि कुर्बान करने वाले का तकवा पहुंचता है। जब तकवा खून और गोश्त में नहीं होता, तो रंग में कहाँ से आ गया? वो जेरे लब बड़बड़ाने के बाद अपने इर्द गिर्द फूंके मारने लगा। कमरे में मौजूद औरतें हैरत और दिलचस्पी से हमारी बातें सुन रही थी। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं थानेदार था। शाह जी, मैं आपसे ज़मरत बेगम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, ये औरत कौन है और शुजात अली से उसका क्या रिश्ता है? मुझे इसका पता चाहिए। गुलाब शाह ने अनवर हुसैन को अपने करीब बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और उठकर अंदरूनी कमरे में चला गया। अनवर हुसैन ने औरतों से कहा कि शाहजी का बुलावा आ गया है। आप सब बाहर जाकर बैठे। औरतें हैरत की कलिमात कहती हुई उठकर बाहर चली गई। मैं कमरे में अकेला रह गया। मलिक साहब, शाहजी ने आपको अंदर याद फरमाया है। अनवर हुसैन ने अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं उठकर कमरे के अंदर चला गया। गुलाब शाह नीम तारीख कमरे में टहल रहा था। मुझे देखकर बोला, हजरत, आप मेरे भी पीर और मेरे बाप के भी पीर। आपको मेरी कोई मुरीदनी पसंद आ गई है या आप भत्ता मुकर्रर करवाना चाहते हैं? मैं सुल्ताना बेगम के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। मुझे कातिल चाहिए और मेरा ख्याल है कि आप इस मामले में बहुत कुछ जानते हैं। अगर मुझे कुछ मालूम होता तो पहले ही बता देता, उसने नॉर्मल लहजे में कहा। आपकी बातों से मेरा धंधा खराब हो रहा है। अगर आप इसी तरह यहाँ आते रहे तो लोगों का मुझ पर से एतमाद उठ जाएगा। यहाँ अलहदगी में आप मुझसे जो चाहे पूछ लें। उसके लहजे में मिन्नत पाई जाती थी। क्या आपने वाकई मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा था? मैंने उससे पूछा। मलिक साहब, ये हमारे पेशे की जरूरत है, उसने बगैर किसी शर्मिंदगी के कहा। सच्ची बात यह है कि लोग ऐसी ही बातें सुनने के लिए यहाँ आते हैं। अगर हम ऐसी बातें ना करें तो ये लोग मायूस होकर यहाँ आना छोड़ देंगे। यानी आप
अपने धोखे और फ़रेब का इकरार कर रहे हैं? हुज़ूर, इसमें धोखे की कोई बात नहीं है। उसने पूरे यकीन से कहा, मेरे पास बड़े दुखी लोग आते हैं। उनमें से अक्सर के दुख ख़याली और नफ्सियाती होते हैं। मेरी बातों से ये लोग बड़ा सुकून महसूस करते हैं। बस ये है सारा चक्कर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, काले या सफ़ेद बकरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जाहिल लोग ऐसी ही अजीब बातें सुनकर तसल्ली पाते हैं। अगर मैं उनसे कहूँ कि जाओ नमाज़ पढ़ो और खुदा से मदद माँगो, तो ये कभी मुतमईन नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है, ईमान नहीं है और खुदा पर सच्चा यकीन नहीं है। ये लोग टोटकों से काम चलाना चाहते हैं और अच्छा दुकानदार वो है जो ग्राहक की पसंद का ख़याल रखे। यानी हम जैसे लोग जो टोटके बेचते हैं। मैंने पूछा, आपके ईमान और यकीन का क्या हाल है? उसने मुस्कुराकर कहा, इस सब गोलते कुछ न फिरोल, सब छिलका ही छिलका है, मगज़ नहीं है। मुझे उसकी साफ गोई अच्छी लगी। मैंने कहा, शाहजी, मैं आपकी बातों से मुतासिर हुआ हूँ। अब आप मेरे साथ ताउन करें और सुल्ताना बेगम के कत्ल के बारे में जो कुछ आपको मालूम है वो मुझे बता दें। आप सवाल करें, अगर मुझे जवाब मालूम होगा तो मैं बता दूंगा। जमरत बेगम का शजाअत अली से क्या रिश्ता है? उसने तामुल करते हुए कहा, इस बात का कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर है तो मुझे इल्म नहीं है। वैसे दोनों में बहुत करीबी रिश्ता है। जमरत बेगम का पता लाहौर की रहने वाली है और उसका पता, वो बोलते बोलते सोच में पड़ गया। क्या आप उसके घर जाएंगे? हाँ, इरादा तो है, मैंने कहा। बड़ी गड़बड़ हो जाएगी मलिक साहब, उसने सोचते हुए कहा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला, लेकिन ये बात कब तक छुपी रहेगी? मलिक साहब, मुझे एक दिन की मोहलत दे, मैं कल जवाब दूंगा। मैंने पूछा, दरगाह की तरफ से जवाबी फायरिंग किसने की थी? उसने कहा, उस शख्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये लालिया का रहने वाला है। अगर आप उससे पूछगछ करना चाहते हैं तो मैं उसे किसी रोज दरगाह पर बुला लूंगा। कातिल के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने उससे पूछा। कुछ नहीं, मैंने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, जाएं, आप जाकर धंधा करें। वो जाते जाते रुका और अपने मखसूस लहजे में बोला, जाए, हमारी दुआ आपके साथ है। आपका हाथ बहुत जल्द कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दरगाह के लिए आप एक काला बकरा जरूर भेज दें। मैं बगले दरवाजे से बाहर निकल गया। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हिस्सा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और सुनते वक़्त पहले लाइक कर दें प्लीज़। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अच्छा, और इस कहानी का एंड ज़रूर सुनिए, बहुत अच्छी कहानी है। आप लोगों को एंड सुनकर बड़ा मज़ा आएगा और आप हैरान भी हो जाएँगे कि कहानी ऐसी भी होती है या ऐसे भी लोग होते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले हिस्से के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।